यूं पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये चमन जो शादाब है, फरमाते इमाम अहले सुन्नत के वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और क्या खूबी है, क्या कमाल है कि जब दरे मुस्तफ़ा से भीख मिले तो यूं हम तक पहुंचाते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। जो गए हैं अल्लाह उन्हें भी कई बार ले जाए, और जो नहीं गए हुजूर का सदका मांगते हैं कि वो भी कई बार तशरीफ ले जाएं। तो एक तो सजदा दरे खुदा पर है, दूसरा सजदा दिल ये चाहता है दरे मुस्तफ़ा पे कर ले, मगर शरीयत का कानून हायल है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए हुजूर की तरफ जो है ये पेश है कि फरमाते हैं, ये इल्हामी शेर है, जब पढ़ते हैं तो ये लगता है खुद अपने आप से बात करते हैं इमाम अहले सुन्नत। जिसको शेर व शायरी से शगफ है वो समझेगा कि खौफ ना रख रज़ा जरा, अपने आप को समझाते हैं कि खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। सारी कायनात का एक एक शख्स जो है अब्दुल्ला है, मगर इमाम अहले सुन्नत अपनी मकाम से नात की नात कहते हैं, दुनिया को समझाते हैं मैं अब्द मुस्तफ़ा हूँ। और फिर जो कहता है पढ़ता है कि अगर एक लफ्ज को कहीं जो है गजल हो, हजल हो, नात हो, मनकबत हो, तो उसमें क्या होता है कि साहब अगर तकरारे लफ्ज किया तो माना बिगड़ जाएगा। मगर ये नाते मुस्तफ़ा है जहां शरायतो क़ुयूद के साथ इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। अरे एक बार कह देते इमाम अहले सुन्नत के तेरे लिए अमान है, बात बन जाती, मगर आप कहते तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अब जो है विजदानी कैफियत में हम पूछते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ये क्यों कहा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कहार भी है, जब्बार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, और आका प्यारे मुस्तफा सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह हिसाब लेने पर आए तो खुद कहते हैं कि तू रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, तू लई में बेकद्र को न शर्मा, तू रजा से हिसाब लेना। इतना काम किया हो कि एक एक मिनट में, एक एक लम्हे में जो है उम्मत के लिए सौगात भेजी हो, फिर कहते हैं कि तू रजा से हिसाब लेना। अरे रजा भी कोई हिसाब में है, कर गए जो काम आप अंदाजा फरमाए। कहते हैं कि मैं डर रहा था कि अमाने खुदा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मगर हुजूर ने कह दिया कि अबदियत मुस्तफा में कबूल हो गया है, तो अब तेरे लिए दो अमान है। ऐ रजा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, एक अमाने खुदावंदी है और एक अमाने मुस्तफवी है, और दोनों के दरमियान अहमद रजा खड़ा है। ये फरमाया खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने दो बार अमान का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि अब मुस्कुराओ। कहते हैं जिसे अमाने खुदा मिल जाए, जिसे अमाने मुस्तफा मिल जाए, तो दूसरी जगह कहते हैं कि रजा पुल से अब ये हमारी ऐसी महफिल है कि इसमें कई रंग होते हैं। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वजद किसे कहते हैं? खुदा करे कि इनकी दामन की हवा लग जाए। बाद बुजुर्गों की बारगाह में जो है ना दिल जारी कराए जाते हैं। एक था मुनकिर, वो कमीना कहता है कि दिल कैसे जारी होता है। ले गया साहिबे हाल के पास, दोस्त था ले गया साहिबे काल के पास। साहिबे काल कुछ और है, साहिबे हाल कुछ और है। साहिबे हाल ने यूं इशारा कर दिया, नाचने लगा। और आज तो साहब क्या जमाना है कि जो कुछ हो रहा है ईरान में आप देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है तुरान में सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हो कि एक साहिबे हाल के पास एक शख्स मुनकिर पहुंचता है, जिक्र खुदा की ऐसी जो है आग लगाई है दिल में कि छूते नहीं, इशारा फरमा देते हैं, नाचने लगता है। और ऐसे में बाद में दोस्तों ने पूछा तुझे क्या हुआ, तू तो मुनकिर था। कहा खुदा की कसम नजर से नजर मिली तो ये कमाल पैदा हो गया कि मैं बर्दाश्त न कर सका। ये अल्लाह वालों की जो सोहबत हुआ करती है, जहां हम आप बैठे हैं, जिसे कहते हैं खानका,
جسے کہتے ہیں خانقاہ. ایک ہے مدرسہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، اور دوسری جگہ ہے خانقاہ جہاں پلایا جاتا ہے. کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پلایا جاتا ہے، کبھی لعاب دہن چٹا کے پلایا جاتا ہے، اور کبھی نظر میں نظر ملا کے پلایا جاتا ہے، کبھی جو ہے بھینچ کر سینے سے ملا کر دیا جاتا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پڑھے، تو کہا ہوا کیا؟ کہا ایک صاحب دل کے سینے سے لگ گئے، علم سینہ عطا ہو گیا. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا، امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کی آج جو ہے 11ویں شریف ہم نے منائی، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی بحر میں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں طالب علم ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. لیکن ایک صاحب حال کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی تو فرما رہے امام اہل سنت کہ جو مانگنے گیا، ہر بانٹنے والے نے کہا کہ صاحب اب میرے پاس ختم ہو گیا، نہیں ہے، لیکن وہ دربار رسالت ہے کہ وہاں جو مانگنے کے لیے گیا تو حضور عطا فرماتے چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو مانگنے والے نے کبھی نہیں سنا ہی نہیں. یہ ہے مطلب، اگر آپ نہ سمجھ پائیں نہیں سنتا ہی نہیں، وہ در رسول ایسا ہے کہ وہاں نہیں کا لفظ ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کیوں سنے؟ وہی امام اہل سنت فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا ہے کوئی، ہر مانگنے والا دینے والے کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن در رسول پر مانگے اور ہم دینے والے کو دعا کریں نہیں. تو امام اہل سنت نے سمجھایا کہ دیکھو یہاں کوئی ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا دعا کے لیے، ارے یہاں سے خیرات بھی پاؤ اور یہاں سے دعا بھی پاؤ. فرماتے ہیں اپنے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے کہ بھیک بھی عطا فرما دیتے ہیں، بھلائی کی دعا بھی عطا فرما دیتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. آج اس فقیر پر صاحب حال کو جو ہے ترس آ ہی گیا، طبیعت کو، لیکن حکم ملا تو سارے درد اور دکھ دور ہو گئے. جہاں سے بھیک ملتی ہے، ہم تو آئے تھے فیض لینے کے لیے، اور کچھ حضرت سے سنتا ہوں ہما تنگوش جسے کہتے ہیں، توجہ بالکل ہو، اور جب آدمی کی توجہ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فیض مل ہی جاتا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ہر آنے والا نیچے ہو اوپر ہو، کبھی کبھی قریب رہنے والے جو ہے دریا دیے جاتے ہیں، بھگا دیے جاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اور جو دور جو ہے بڑے ادب سے کھڑا ہوتا ہے اس کے جھولی میں جو ہے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں. ادب گاہے استزیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے. کہا تو کسی اور جگہ کے لیے، لیکن جو مقام محترم ہے وہاں دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، تبھی جو ہے یقیناً گدائی جو ہے سچی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور امام اہل سنت گداگر ہے، جب نانا کی بارگاہ میں یہ کہا تو پھر نواسے کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اسی بحر میں ہے. ہم اور آپ بھی آہ بھی کرتے ہیں اور واہ بھی کرتے ہیں. آہ کب کرتے ہیں؟ جب درد ہو. واہ کب کرتے ہیں؟ جب دل خوش ہو جائے. امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ، یہ نانا کی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے. جس کو جتنا آپ اونچا سمجھتے ہیں اس اونچے سے اونچا امام اہل سنت نے سمجھا دیا ہے. اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا یہ بھی کہا ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور پھر بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب یہاں پر جو ہے سماجی ایک بات کر لے کہ بھائی میں چھوٹا آدمی ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، تو میرے سر کو دیکھنے کے لیے جس کا قد اونچا ہے وہ دیکھ لے گا کہ بھائی سر پہ رائی ہے، دانا ہے، سر پر پھول ہے، کیا ہے، سر دیکھ لے گا جس کا قد اونچا ہو. لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک
اے قطب ربانی، اے غوث سمدانی، آپ کا سر کون ہے جو دیکھ پائے؟ آپ کا سر کون ہے جو دیکھ پائے؟ سر دیکھنے کے لیے قد اونچا چاہیے۔ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور جو آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ اسی کی جھلک میں آپ نے فرمایا کہ سیدنا حضور غوث پاک عالم کیف میں ہے، منبر سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ میرا قدم۔ دنیا کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی ذات کو اٹھا رہے ہیں، اپنی ذات کو اٹھا نہیں رہے، کہلوایا جا رہا ہے کہ اے عبد القادر تو کہہ دے کہ یہ میرا قدم کل اولیاء زمانہ کی گردن پر ہے، کل اولیاء زمانہ کے گردن پر ہے۔ تو ایک ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور گردن پہ تو ہے ہی، لیکن حضور میں نے سر بھی پیش کر دیا، میں نے آنکھ بھی پیش کر دی، میں نے آنکھ بھی پیش کر دی۔ وہ کون ہے؟ مجلس میں موجود نہ تھے، عطائے رسول ہند الولی آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس وقت خراسان کی پہاڑی پر آپ عالم مراقبے میں ہیں۔ جب یہ آواز آئی دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ تار تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ یہ سائنس کا وجود تھا، یہ بغداد شریف کی جامع مسجد کی منبر پر میرے میرا فرمائے، پیرے پیرا فرمائے، تو خراسان کی پہاڑی پہ آواز گئی کیسے؟ یہ آواز گئی کیسے؟ تو پھر حدیث پاک جو ہے پڑھنا ہوگا۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب کہہ دو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اب بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو کائنات کی ساری چیزیں اس کے ہو گئی۔ پانی کو کہے رک جا رک جائے گا، ہوا کو کہے چل دے چل جائے گی، جس چیز کو جو حکم فرما دے۔ اسی لیے جو ہے علماء اور شارحین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دینا خدا کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات عزیزان محترم ان کے سمجھ میں آئی جو صاحب حال کے پاس بیٹھے، اور جو صاحب کال کے پاس صرف بولنا ہے۔ تو صاحب قیل و کال نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم کیسے سمجھ پائیں کسی کو کیا دے؟ تو صاحب حال کی صحبت نے جو ہے آپ کو یہ فیض عطا فرمایا کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور جو صحبت رسول پائے وہ صحابہ ہو گئے، جو صحبت صحابہ پائے وہ تابعی ہو گئے، جو صحبت تابعی پائے وہ تبع تابعی ہو گئے۔ عزیزان محترم نسلم بعد نسل قرنم بعد قرن جو ہے یہ دامن ہم کو جو ہے ملتے چلے گئے۔ آج جس علاقے میں مسلمان ہے اللہ کا ولی جو ہے اس کا نگہداشت کرتا ہے، نگہبانی کرنے کا۔ سارے دروازے بند ہو گئے، اب تابعی نہیں ہو سکتا، تبع تابعی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی و رسول نہیں ہو سکتا، مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ صبح قیامت تک جو ہے امت کی نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا رہے گا۔ اب ان کو پہچاننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے دل میں اتنی وسعت اور گنجائش ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی اس جماعت اور اس طبقے کے لوگ ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ پوری دنیا خالی ہو جاتی ہے۔ انہی بزرگوں کا نام رکھا گیا کہ صاحب بزرگ تو ہیں، ہٹو مجھے یاد خدا سے غافل نہ کرو۔ ان بزرگوں کو کہا گیا یہ اویسیہ سلسلے کے ہیں، طبقہ ملامتیہ ہیں، اور ان کے پاس کہا کہ کبھی ایسی بات کریں گے، کیسا کبھی ایسا کہیں گے، کبھی ایسا بولیں گے۔ عزیزان محترم تو آدمی بھاگتا ہے یہ اور ان کو، مگر جو ڈٹ گیا اور جم گیا تو پھر انہی سے فیض پا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ وہ بات پوری ہو جائے جس ذات نے کہا کہ حضور بل راسی و عینی، جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ میرا قدم کل اولیاء زمانہ کے گردن پہ ہے، تو سیدنا عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل راسی و عینی، حضور صرف میرے گردن پہ نہیں میرے سر پہ بھی ہے، میرے آنکھ پر بھی ہے۔ تو یہ آواز پہنچائی کس نے؟ یہ آواز گئی کیسے؟ خراسان کی پہاڑی پر ہے، عالم مراقبے میں ہے، عالم کشف میں ہے۔ اب یہ آپ کو جو ہے زانو ادب طے کرنا ہوگا کہ ایک سچا دل کا مرید پیر صاحب کے خانقاہ میں باہر بیٹھا ہو کہ حضور صرف آواز کرے، اشارہ کرے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے مثال دو،
بیٹی ماں سے قریب، ماں بیٹی سے قریب، بیٹا باپ سے قریب، ہر ادائے سخن دل نواز کو جانتا ہے۔ اگر باپ اشارہ کر دے صرف تو بھی بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ ابا حضور کو کیا چاہیے۔ یہ قربت کا معاملہ ہے۔ استاد شاگرد کو اشارہ کر دے، پیر مرید کو کر دے، آپ اندازہ فرمائیں کہ توجہ جو ہے صرف لگی ہو کہ مرشد آرام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، پانے کے لیے، پاتے ہیں نکل جاتے ہیں، سالوں نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن کچھ ایسے ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے، ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ حضور کچھ نہ ملے، حضور کچھ نہ ملے، کچھ نوازش نہ ہو، کچھ عطا نہ ہو، صرف اتنا کہ اگر یہاں اپنے آپ اپنا کہا ہے تو حضور وہاں بھی جو ہے کرم نوازی فرما دے کہ ہمیں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس لیے ان سے جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ نیتوں میں جو ہے سچائی ہونا چاہیے۔ پیر نے اشارہ فرمایا ذرا سے اگر کھانس دیا تو بھی حضور کیا چاہیے۔ اب جو لگے ہوئے جیسے حضور پان کھاتے ہیں، مرید نے کہا حضور گلدان پیش کروں، پانی پیش کروں، توجہ ہے نا۔ عالم مکاشفہ اور مراقبہ میں، آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں، عالم مکاشفہ اور مراقبہ میں بھی اتنی توجہ ہے کہ غوث سمدانی کیا فرما رہے ہیں، جو مراقبے میں ہو، جو مکاشفے میں ہو، اتنی توجہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں کہ حضور آپ نے فرمایا میں تو مراقبے میں ہوں، میں تو مکاشفے میں ہوں، مگر اس کے باوجود توجہ آپ کی جانب لگی ہوئی ہے کہ نوازشات وہیں سے ہونی ہے، کرم کی بارشیں وہیں سے ہونی ہے۔ اس لیے عطائے رسول ہند الولی جو ہے عرض کرتے ہیں بل راسی و عینی، سیدنا حضور غوث پاک جو والی بغداد ہے، جو فرماتے ہیں رئیس الاولیاء ہیں، میر میرا ہیں، پیر پیرا ہیں کہ اے معین الدین اگر تو اس میں سبقت لے گیا، اب اس میں تو سبقت لے گیا کہ عبد القادر کے قدموں کو سر پہ رکھ لیا اور آنکھوں پہ رکھ لیا تو جا، جب تک ہندوستان میں تیری موہر نہ لگے گی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی جو ہے عطائے رسول ہند الولی غریب نواز بن گئے، شہنشاہ ولایت بنا دیے گئے۔ کہا غوث پاک کے قدم کو جو اٹھا لے پھر ایک اور تڑپا۔ کیسے جو ہے خوشرا قسمت ہے، رسول تو رسول اعظم، امام تو امام اعظم، اور سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ولی اعظم، سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی عصائے رسول ہند الولی۔ عزیزان محترم انہوں نے بھی کہا اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، بستے ہیں، تو کہا کہ جو غریب نواز نے خراسان کی پہاڑی پہ کہا تھا امام اہل سنت کا بیٹا فرزند ارجمن، جسے دنیا حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے، کیا کہتے ہیں، یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، کیا کیا بچھا دیا صاحب۔ وجود میں جتنی چیزیں معقول ہیں، قیمتی ہیں، ان سب کو جو ہے پیشے بارگاہ غوثیت کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو پھر نوازشات دیکھیں کہ اگر جو ہے آپ اس طریقے سے جو ہے پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سے کرم کی بارشیں کیسی ہوتی ہیں۔ کہا کہ اسے جو ہے معین ولایت بنا دیا، عطائے رسول ہند الولی بنا دیا، ہندوستان کا سب سے بڑا جو ہے شہنشاہ ولایت بنا دیا۔ اور اگر اے مفتی اعظم، اے مصطفیٰ رضا خان، تو نے اگر یہ کہہ دیا تو جا سارے مفتی ہوں گے مگر ہندوستان کا مفتی اعظم تو ہوگا۔ سرکار جو ہے سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو جس طرح سے بچ گیا، کیسے بچے، کہا یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو۔ اس کا پہلا شعر کیا ہے، ہم سب شامل ہو جائیں اور آمین کہیں۔ میٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ عزیزان محترم کہتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جو اس طرح سے بچھ جاتا ہے تو پھر کرم کی نوازشیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور بھی آپ کے ذوق کے لیے آگے بڑھوں، فرماتے ہیں نانا کی بارگاہ میں ایک میں کیا
ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، کیا بات کہی ہے صاحب، ایک میں کیا، حضور کی شفاعت پر کس قدر بھروسہ ہے، صرف اپنے لیے نہیں، فرماتے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو، 100 لاکھ کا مطلب 1 کروڑ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ارے صرف اشارے میں جب اشارے میں کروڑے بخشے جائیں، جب کروڑوں اشارے میں بخشے جائیں تو پھر توجہ اگر ہو جائے گی تو کتنے بخشے جائیں گے؟ صرف اشارے میں جو ہے رسول کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اشارہ کرو تو صحیح، اے میرے محبوب بخشتے چلا جاؤں گا۔ تو امام اہل سنت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں کہ میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، پیدا ہوئے بعد میں لیکن باتیں جو ہے اگلوں کی سمجھا رہے ہیں۔ فاتح اندلس کون ہے، فاتح مسجد اقصی کون ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، تو امام اہل سنت پیدا ہوئے بعد میں مگر سمجھا رہے ہیں اگلوں کی باتوں کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حضور غوث پاک، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، رونے اور گانے سے نہیں ہوتا، دل جو ہے ان کی بارگاہ میں ایسا بچھے کہ کرم نوازی ہو جائے۔ حضرت طارق بن زیاد ہو، حضرت محمد بن قاسم ہو، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، خدا کی قسم یہ دعائیں غوثیت کبریٰ ہے۔ سیدنا حضور غوث پاک کی دعاؤں سے فاتح اندلس پیدا ہوا، فاتح جو ہے بیت المقدس پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں میں یہ اثر رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اس طرح سے بڑھا دیا کہ فرماتے بڑے بڑے شعر تمہارے سامنے گیدڑ نظر آئیں گے، شرط ہے کہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرو، کہ دل اگر جو ہے جھک جائے تو پھر عزیزان محترم کرم کی نوازشیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جو اپنے آپ کو شیر بنتے ہیں آج دیکھیے گیدڑ، اور ایک دن ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ العزیز، آپ کی اور ہماری دعائیں جو ہے رائے گا نہ جائیں گی، اور ان معصوموں کا ایک ایک قطرہ جو ہے ضرور رنگ لائے گا۔ لیکن عزیزان محترم جہاں ہم جو ہے سنتے ہیں ہمارا دل تھوڑی دیر کے لیے مغموم ہوتا ہے، یہ کیفیت ہمیشہ طاری ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے آگے بڑھ جاؤں، فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو آگے پھر اور بھی لوگ ہیں سامنے، پوچھتے کیا ہو، حضرت علامہ اسی غازی پوری فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوئے جو صاحب حال سے قریب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں الجھن ہو، لیکن ہو سکتا ہے پہلی بار کوئی آیا ہو تو صاحب یہ کیا کہہ دیا مولانا نے، اور حضرت نے سن بھی لیا، اللہ اکبر۔ پوچھتے کیا ہو، وہ الفاظ کی بندش پر جائیں گے، وہ کہے پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، وہ اپنے آپ سے کہتے پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ یہ جو ہے بارگاہ غوثیت کبریٰ ہے، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اور پھر کہہ دوں کہ ہماری مراد بھی مانگی مل جائے، پوری ہو جائے، ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ جس دین کی حقانیت کے ایسے عظیم اور مہان ہستیاں شاہد ہوں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ کسی مکان کے 2 ہی 4 پلر ہوتے ہیں جس پر پوری مکانیت رکی ہوئی ہوتی ہے، محی الدین کا لقب ہے نہیں ایسا ہی نہیں بلکہ دین مصطفیٰ ایک دم پراگندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذات عطا فرمائی کہ آپ نے جو ہے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، آواز آئی محی الدین، آواز آئی محی الدین، آواز آئی محی الدین۔ یہ غیب کی آواز تھی، دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک نواسے نے دین کو بچایا، اور جب لوگوں نے اس پر دھول مٹی جو ہے چڑھایا، پراگندہ کیا، تو دوسرے نواسے نے دوسری زندگی عطا فرمائی۔ وہ امام حسین ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے، ہم سب کے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔
حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. صحابہ تڑپے یا رسول اللہ حسین آپ سے ہے یہ زمانے کو معلوم ہے, لیکن حسین سے آپ ہے یہ بات تو الجھی ہوئی ہے دماغ میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ حسین مدینے سے لے کر کربلا تک مجھ سے ہے, لیکن کربلا سے لے کر صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دین کو لوگوں نے پراگندہ کیا تو میرے حضور نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جا تجھے دین کو زندہ کرنے والا لقب مل گیا. بات سمیٹتے ہوئے مختصراً حضرت دو جو چونکہ آتا ہوں میں تو مجھے معلوم ہے کہ وقت کی جو ہے پابندی بھی ہم سب پر جو ہے ضروری اور لازم ہے. آگے بات بڑھے درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو تمہیدی کلمات تھے جو ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میں نے جو آیت پڑھی ہے ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب اس پر تھوڑا سا آپ کو جو ہے میری کڑوی باتیں جو دین کی ہیں برداشت کرنا ہوگا, کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم ہی پر نماز فرض ہے. حضور کبھی کبھی اشارہ فرماتے کہ جن پر نماز فرض نہیں وہ بیچارے پڑھنے سے چوکتے نہیں, اور جن پر فرض ہے وہ بیچارے کبھی پڑھتے نہیں. جمعہ کو پڑھا تو اگلے جمعہ, عید کو پڑھا تو اگلی عید کو ہے. قربان جائے سیدنا والی بغداد کا فرمان. اب میں جس مجلس میں جاتا ہوں جہاں بھی اس خادم کو موقع ملتا ہے تو چاہنے والے عشاقان رسول عاشقان غوث و خواجہ سے یہ بات مطالبے میں ضرور ہے. سیدنا والی بغداد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. کسی بے ایمان سے اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا, اللہ نے فرمایا ہی نہیں. تو جس کے اندر جذبہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں وہ تلاش کرے کہ نمازیں کتنی ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صاحب قال نہیں, جو صاحب قال بھی ہو اور صاحب حال بھی ہو وہی اللہ سے ڈرتا ہے, اور قرآن نے کہا اسی کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی کیا ہے؟ جھوٹ کے مقابلے میں جو کھڑا ہے پورے قد اور توانائی کے ساتھ, اسی کا نام سچائی ہے. جھوٹ تباہی ہے, بربادی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الکذب ام الخبائث. آج آپ دیکھیے بھئی ایک تو ضرورت ہے, ضرورت کے تحت اسلام نے شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ جہاں دو بھائی کے آپس میں قتل و غارت کا مسئلہ ہو, جان لینے دینے کا مسئلہ ہو, آپ جھوٹ بول جائیے. یہاں تو اجازت ہے, لیکن بلا ضرورت آدمی جو ہے آج تو ایسا نا, کل اگر ٹیلی فون اٹھاتے تھے تو پھنس گئے صاحب کہ ٹیلی فون کے پاس ہے, اور آج جھوٹ بولنے کا اتنا آسان طریقہ ٹیکنالوجی کے, ارے بس آپ کے دروازے کے قریب ہوں ٹرافک نے روک رکھا ہے. یہ جھوٹ جو ہے آپ اندازہ فرمائیں. آپ یہ سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کار میں سفر کر رہے ہوتے, ابا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, چاچا کے ساتھ, چاچی کے ساتھ, اور بڑے فراٹے سے ہم ان کے چپ میں جو ہے یہ چیزیں داخل کر رہے ہوتے ہیں. باپ خود کہتا ہے بیٹے سے, دوست آیا پیسہ لینا دینا ہے. کہا بیٹا کون آیا؟ کہا فلاں انکل آئے. تو کہا کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیٹا اتنا جو ہے سچے دماغ کا ہے تو دروازے پہ جا کے جو ہے انکل سے کہتا انکل ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. سکھائیے آپ اپنے بچوں کو, خوب سکھائیے ایسی باتیں, پھر دیکھیے کہ تماشا کیا ہونے والا ہے. تو یہ جھوٹ جو تمام برائی کی جڑ ہے, سیدنا حضور والی بغداد کی والدہ ماجدہ, ہم آپ سب جو ہے مہاجر ہے, پردیسی ہے, نکلتے وقت آج بھی ماں جو اپنے اولاد کو بہت زیادہ چاہتی ہے وصیت ضرور کرتی ہے, بیٹا دوڑنا نہیں, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, ٹرین پہ چلنا بہت سنبھال کے چلنا. یہ سب ساری ہدایتیں ہوتی ہیں, لیکن والی بغداد کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ بیٹے عبد القادر جا ہی رہے ہو, عمر کم ہے, ساری پریشانیاں قبول کر لینا, ساری پریشانیاں جو ہے اوڑھ لینا, بچھا لینا, لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولنا. صرف ایک وصیت فرمائی ہے, خدا کی قسم اس میں ہزاروں حکمتیں اور وصیتیں پوشیدہ. آپ نے وعدہ کر لیا اے ماں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کی قبا کی آستین میں آپ نے 40 اشرفیاں آپ کے حصے کی سل دی, اور تجارتی قافلے کے ساتھ جیلان میں آپ پیدا ہوئے, اسی لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے. گیلان میں پیدا ہوئے اسی لیے گیلانی کہا جاتا ہے. اور پڑھنے کے لیے بغداد معلیٰ کی طرف چلے, راستے میں احمد بدوی ہے,
سوچئے کہ تاریخ کو سنبھالنے والوں نے ہمارے آپ کے لیے کیسے سنبھالا. وہ ڈاکو تھا, اس کا نام بھی لکھ لیا کہ کل ڈھونڈنے والے بدعقیدہ بدتمیز بےہودہ یہ نہ کہیں کہ صاحب وہ قوم تھا جس کو حضور غوث پاک نے راہ راستے پر لایا. کہا بھئی 8 سال کی کمسنی کی عمر ہے, پورے قافلے میں آپ ہی سب سے چھوٹے ہیں. ہمارے حاجی صاحب سے خوب سنا, حضرت سے بھی سنا ہے, میں بھی ذوق کے لیے آپ کو اس لیے یہ سنا رہا ہوں کہ آج معاشرے کو ضرورت کیا ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن چھوڑیں گے نہیں. عزیزان محترم, پکڑا کب ہے, پکڑا کب ہے اور کتنا پکڑا ہے. میٹھا میٹھا گپ, کڑوا کڑوا تھو. حج کو جائیں, لاکھوں خرچ ہو, روزہ رکھے, مشقت ہو, نماز میں کوئی پیسہ لگنے والا نہیں. اب اگر عذر پیش کیا ہے, پانی نہیں ہے, ذرا وہ مجاہدین سے پوچھے کہ جن کے لیے حالت تر کرنے کے لیے پانی نہیں, وہ وضو کیسے کرتے ہوں گے, مگر اس کے باوجود بھی ان کی نمازیں قضا نہیں. اللہ کو معلوم ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے کہ کل زمانے میں ایسا وقت آئے گا بندوں کو نماز بہت عزیز ہوگی, پانی نہ ملے گا, کیا کریں گے. اللہ نے کہا روئے زمین پر پاک مٹی اٹھا لے, 2 ضربے مار لے, تیرے لیے تیمم جو ہے وہ وضو کا لائق کافی ہو جائے گا. اب اتنی آسانی کے باوجود بھی کیا عذر کرو گے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. حضور توجہ کہ اتنی آسانی کے بعد بھی کہ پانی نہ ہو جس مقام پر ہو. اب یہ جاننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا کہ کن کن وقتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. پانی بھی موجود ہے, پانی کی غیر موجودگی میں عام اجازت ہے کہ صاحب تیمم کریں, نماز پڑھیں, لیکن پانی بھی موجود ہے, اب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن نماز حضرت والا معاف نہیں ہے. ایک سجدے کی پکڑ ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے حساب جو عزیزان محترم جہنم میں ڈالے جائیں گے, مگر ایک سجدہ جو ہے کئی کروڑ سجدوں کو بچا لے جائے گا. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کی کیا ویلو ہے, کیا حقیقت ہے, ہزاروں نماز میں خیال آتے ہیں, وہی پڑھتے پڑھتے, وہی نقل کرتے کرتے کبھی ایک سجدہ ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے تمام سجدوں کو نبھا دے, تو سجدوں سے نہ چوکے. سیدنا حضور والی بغداد تمام جو ہے لٹیروں نے قافلے والوں کا تمام مال لوٹ لیا, جمع کر لیا. سیدنا حضور غوث پاک کے پاس آئے, دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے, عمر کم ہے, یہ تجارت کے لائق تو نہیں کہ تجارت کے لیے جائیں گے. ایک ڈاکو نے جو ہے پوچھا کہ اے بچے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا کیا ہے؟ بڑے بڑے تاجروں کے پاس 10-20 اشرفیاں ہوں گی, لیکن جس مہان ہستی کے پاس 40 اشرفیاں ہوں تو وہ تو سامان خریدنے اور بیچنے جا رہے تھے اور یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے. کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. حیرت سے دیکھنے لگے کہ اتنا مال لوٹا, کہیں تو کچھ نہیں ملا, کہیں 2 4 5 10 20 40 اشرفیاں ہیں. انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو جو اس راہ کا راہی ہوتا ہے, جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے, اس کے پاس سامان بہت کم ہوتا ہے. اس لیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ دھولا ٹٹولا, وہ تھیلا ٹٹولا, کچھ نہیں ملا, سارا سامان جو ہے ڈھونڈ لیا. کہاں رکھے ہو, مذاق کرتے ہو, نہیں جانتے ہم کون ہیں. سیدنا حضور والی بغداد نے جو ہے بڑی تمانت کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا, اے ظالموں دیکھ رہا ہوں تمہارا کام, اے ظالموں دیکھ رہا ہوں تمہارا کارنامہ, پھر بھی نہیں پہچانوں کہ تم کون ہو. تو کہا مذاق کرتے ہو, ہم نے تو ڈھونڈ لیا, ٹٹول لیا, کہیں نہیں ملتی. کہا جسے اللہ کے ولیہ چھپا دے اسے کون ڈھونڈ پائے. میری ماں نے چھپایا ہے, میرے حصے کی امانت ہے, تمہیں کیسے ملے گی. تمام ڈاکوؤں نے جو ہے اپنے سردار احمد بدوی کے پاس جا کر ماجرا پیش کیا. حضور قافلے میں ایک بچہ ہے, بڑا نورانی ہے, عمر 8-9 سال ہے, باتیں ایسی کر رہا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ نہ کر پائے. تو احمد بدوی کہتا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو, مجھے اس کے پاس لے چلو. قرآن کی آیت پڑھ دوں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا, یہ ولایت کے مقام تو بڑے ہیں, درجے بڑے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے ایمان والو سنو, بے شک جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو اس کی تعظیم کے لیے اعلان کرا دیتا ہے. اے جبریل امین بتا دو یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے. چرند و پرند اس کی جو ہے. تو احمد بدوی یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ, کیونکہ اللہ نے ڈال دیا کہ احمد بدوی تیری تقدیر بدلنے والی ہے, تجھے اس والی بغداد کے پاس جانا ہے, غوث اعظم کے پاس جانا ہے, عبد القادر کے پاس جانا ہے. احمد بدوی جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یقیناً چہرہ نورانی ہے. جو مادرزاد ولی ہو اور ولایت سے پہلے ولی ہو, یہ بات جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں,
کہ جو ولایت پیدائش کے پہلے جو ہے اللہ نے عطا فرما دی ہو، عزیزان محترم مشقت کے بعد، پیدائش کے بعد، بڑی ریاضت کے بعد لوگوں کو ملی، لیکن اللہ نے سلیکٹ کر دیا، انتخاب فرما دیا، عالم ارواح میں یہ تقسیم ہو چکی ہے کہ یہ میرا عبد القادر ہے، یہ میرا عبد القادر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈالا۔ احمد بدوی کہتا ہے یہ جو میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ آپ نے برجستہ پھر اعلان فرمایا ہاں۔ کہا آپ جانتے نہیں کہ ہم لوگ کون ہیں؟ کہا سب کچھ دیکھ لیا، ماجرا سب سامنے ہے، منظر سامنے ہے، تم چور ہو، ڈاکو ہو، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہو۔ تو کہا لوگ تو چھپاتے رہے، بچاتے رہے، لیکن آپ نے ظاہر کیوں کر دیا؟ تو ببانگے دہل زبان ولایت سے آپ نے فرمایا کہ اے ظالم، میں کیسے جو ہے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو مکر جاتا، میں کیسے بھول جاتا؟ جس وقت میں زیادہ سفر اور اجازت لے رہا تھا اس وقت میری ماں نے وصیت کی تھی، قربان جائیے سبحان اللہ، میری ماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹے عبد القادر بڑی سی بڑی پریشانی آ جائے مگر جھوٹ مت بولنا۔ تو میں نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو سنبھالا ہے، نبھایا ہے۔ احمد بدوی بڑی لچھے دار تقریر نہ تھی، بڑے الفاظ سجیلے نہ تھے، مگر دل پر اثر کرنے والے تھے۔ احمد بدوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، احمد بدوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احمد بدوی نے کہا کہ آپ نے ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی، آپ نے ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ آپ ایک ہے ایسے کہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو آپ نے جو ہے نہیں چھوڑا، اور ہم کیسے ظالم بدبخت ہیں کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو جو ہے مکرتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اپنے دستے حق پرست پر ہمیں جو ہے اسلام قبول کروا دیجئے، ہمیں توبہ کرا دیجئے۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہاتھ بڑھایا۔ احمد بدوی ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہے، سارے ڈاکو دیکھ رہے ہیں کہ لوٹا ہوا مال تو ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اے سردار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ظالموں تمہارا کام تم جانو، لیکن میرے دل کی دنیا بدل ڈالی ہے، میں تو چلا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ تمام ساتھیوں نے کہا کہ اگر تو ڈاکہ زنی میں، ڈاکہ ڈالنے میں ہمارا سردار تھا تو اب توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار رہے گا، ہم تمہارے پیچھے۔ مقصد کہنے کا یہ عزیزان محترم، سننے میں ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن ایک سچ نے کیا کیا بتانا جو ہے نچوڑ جو محصل ہے۔ ایک سچ نے کیا کیا؟ پورے قافلے کے لوٹے ہوئے مال کو واپس دلا دیا۔ کچھ نہ سمجھے تو کم از کم اتنا سمجھے کہ ایک سچ نے سیدنا حضور غوث پاک کے، ایک سچ نے پورے جو ہے لوٹے ہوئے مال کو۔ اب احمد بدوی نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، جب دامن مل گیا حضور غوث پاک کا، تبھی تو اسی منظر کو جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ مرے ہوئے تھے، مرے پڑے ہوئے تھے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حاوی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حاوی بن گئے۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ مسیحائی کس نے عطا کی؟ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر تمہیں جو ہے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، جسے میری ماں چھپا دے، تم جیسے چور اور بدماش اسے تلاش کرے۔ آپ نے آستین اٹھایا، کہا یہ لو۔ وہاں 10 باز ٹٹولا تھا، تمام سپاہیوں نے ڈھونڈا تھا، کہا ہمیں تو نہ ملی۔ کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ماں چھپا دے، اسے دنیا کی یہ دنیا دار ڈاکو تلاش کر پائے۔ یہ 40 اشرفیاں ہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے مرید کیا، بیعت کی۔ اس کے بعد احمد بدوی نے کہا کہ جن جن لوگوں کا جتنا جتنا مال لوٹا ہے ان سب کو برابر واپس کر دو۔ یہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ جاوید کرامت ہے۔ صرف آخری بات آپ سے جو ہے عرض کروں کہ ایک دن ایک ابر کا ٹکڑا اس سے آواز آئی، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے چاہنے والوں کو کیا تعلیم عطا فرماتے؟ شاید اس وقت جو ابلیس نے کہا تھا سیدنا حضور غوث پاک نے تو زوردار غیرت کا تماچا مارا، لیکن آج ان کے چاہنے والوں کو سمجھ آ گئی کہ نماز ہم پر سے معاف ہے۔ آج تو ایسے ہی ہے نا کہ بھائی ہمارے ایک دوست جو ہے پڑھنے کے زمانے کے، یار شیطان کی بات کرتے ہیں، ہنسی بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ بڑی مزیدار بات ہے کہ لوگ آج نماز نہیں پڑھتے، امام صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، پوری جماعت کی جماعت جو ہے نماز پڑھانے پر تلی، مگر کا ایک نسخہ استعمال کیا جائے کہ شیطان روکے ہوا ہے۔ بہت سی مسجدوں میں اتنا پیسہ ہے کہ آدھا آدھا شہر خرید لے، مگر امام صاحب پھر بھی بیچارے خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرما۔ تو کہا کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کو راضی کر لے کہ جو آج فجر کی نماز میں آئے گا اسے 500 روپے ملے گا، پھر ہم دیکھیں کہ ابلیس اور ابلیس کی حواریوں کی طاقت کیا ہے۔
اگر ٹرسٹی یہ اعلان کر دے کہ آج ہمارے محلے کا جو نوجوان، انہوں نے کہا صاحب بڑھیا ہے، دن بھر جو ہے سوئیں گے، صرف فجر پڑھ لیں 500 روپے. ارے 500 روپے جائز اور حلال خرچے کے لیے کافی ہے دن بھر کے لیے. اچھا اب تو ہوتے ہی بیچارے دو. وہ ماں جو ہے آرزو کرے گی کہ آج جو ہے ٹرسٹیوں نے اعلان کر دیا، کاش کے 12 بیٹے ہوتے. صاحب 6,000 روپے ویسے یہاں جو ہے کیا ہوگا کہ صاحب بڑا ملال ہوگا کہ نہیں پیدا کیے، ورنہ 6,000 روپے ڈیلی آتے اپنے گھر پہ صرف فجر میں، ظہر چاہے آؤ جائے. اور اگر کہیں اعلان کرا دیا جائے کہ بھئی فجر میں تو 500، ظہر میں 300، عصر میں 200، مغرب میں پھر 200، پھر عشاء میں جو ہے 500، تو حساب لگا لیجئے. صاحب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کے لیے کافی ہے، سب عیش کرو. تو یہ ابلیس روک پائے گا نماز کے لیے. تو یہ بات جھوٹی ہے کہ ابلیس روکتا ہے. اگر دنیا کی لعنت سامنے آ جائے، اگر ہمارے سامنے آخرت کا عذاب سامنے آ جائے، تو یہ 500، 5 لاکھ، 5 کروڑ بھی ناکافی ہے. بندہ جو ہے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری نماز میں. دعویٰ ایسا ہے کہ صاحب سیدنا حضور غوث پاک سے جو ہے وہ بےہودہ بدتمیز جو ہے کہتا ہے کہ عبد القادر جاؤ، میں تمہاری عبادت و ریاضت سے اتنا خوش ہوا، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، نماز تم پر سے معاف. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہی آپ نے کہا اے اللہ مجھے پناہ دے دے، اپنی پناہ میں لے لے، فوراً ظاہر ہو گیا، لبادہ ہو کے آ گیا. آپ نے کہا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، آپ نہیں کہہ سکتے شیطان کو، مگر سیدنا حضور غوث پاک نے کہا پاگل بھی ہے، بے وقوف بھی ہے. سنتا رہا، حیرت میں پڑ گیا اور پھر داؤں لگایا. بڑے داؤں ہیں، بڑے حربے ہیں. کیونکہ عبد القادر بڑے علم والے ہو، بڑے زہد و ورع اور تقوی والے ہو، جاؤ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. سیدنا حضور غوث پاک نے پھر کہا اللہ پناہ دے دے، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ تو کم بڑا عالم تھا، یاد رکھ اگر نماز معاف ہوتی عبد القادر پر تو میرے جد کریم کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم نہ فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ارے یہ نماز پنجگانہ تو فرض ہے، اس کے بعد بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب نفلی نماز پڑھو تاکہ تمہارے لیے اور بھی باعث برکت ہو جائے، باعث خیرات ہو جائے. آج سنیوں کو جو ہے نہ جانے کیا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. پھر سیدنا حضور غوث پاک نے کہا اگر عبد القادر کو عبد القادر کے علم بچانے والا ہوتا تو تجھے بھی تیرا علم بچا لیتا. عبد القادر کو عبد القادر کے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے جو ہے بچایا ہے. فوراً منہ پیٹتا ہوا جو ہے بھاگ نکلا. پھر بتا دوں یہ کیا کہا سیدنا حضور غوث پاک جن کی نیاز کو جو ہے صاحب جہاں معلوم ہو جائے تو وہی ہمارے ساتھی کہتے ہیں جو بنگال کی کھاڑی میں رہتے ہیں کہ صاحب نماز کے لیے تو ظہر میں بھی نہ آئے، لیکن حضرت ایک دن اعلان کروا دیجئے کہ آج کی نیاز جو ہے وہ کب ہے، تہجد کے وقت ہے. بھلا مسجد بھر نہ جائے، پھر کہیے گا بھلا مسجد بھر نہ جائے. میں آپ پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں. صاحب اذان ہوئی کوئی نہیں آیا، اذان ہوا کوئی نہیں آیا، کسی دوست نے کسی کو نہیں بتایا. ہر علاقے میں 3-3 4-4 مسجدیں ہیں جہاں مسلم آبادی ہے. صاحب کوئی نہیں کہتا کہ اذان ہو گئی چلو. مگر ابھی ممرہ میں دعوت ہو تو صاحب ایڈریس بھی نہیں پتا. حاجی صاحب آپ نے سنا تھا وہ کہاں کا اعلان ہوا تھا مجھے بتائیے ذرا. واٹس ایپ پہ دنا دن سارے گروپ ابھی پہنچو وہاں جو ہے. اور صاحب نیاز غوثیہ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. میں ایک جگہ کھا رہا تھا، چند دانے مل گئے، ایک صاحب کہتے نٹ بولٹ لاؤ. الیاذ باللہ. آپ تو ہنس پڑے لیکن خدا کی قسم جو اس میں جو ہے نعمت اور غذا پڑی ہوئی ہے آپ اس کو نٹ بولٹ سے تعبیر کرتے ہو. اگر کوئی نٹ اور بولٹ آپ کے جو ہے گردن میں جا کے پھنس جائے زندگی بھر بناتے پھرو گے. ارے جو مانگنا ہے خوشی سے مانگو، محبت سے مانگو کہ صاحب جو اس میں ڈالا گیا وہ ہمیں دو. یہ کوٹ ورڈ استعمال کرتے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو نہیں کھانے والا ہے، جو نہیں مانتا ہے، اس کی ہم بات کیا کریں. جو کھانے والے ہیں محبت کے ساتھ، تو اگر ان کے کھانے سے ان کے نیاز سے محبت ہے تو ان کے اعمال اور معمولات سے بھی محبت ہونی چاہیے. کیا فرماتے ہیں 1-2 دن نہیں، آپ ویسے نہیں بن سکتے، ہم ویسے نہیں بن سکتے. لکھا ہے، پڑھا ہے، سنایا آپ کو اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. سیدنا حضور غوث پاک ایک عشاء کی وضو سے، سنایا آپ نے بارہ، تازہ کر رہا ہوں، ایک عشاء کی وضو سے 40 سال تک نماز فجر ادا فرمائی ہے. اور غلامان غوث و خواجہ کا یہ حال ہے کہ صاحب وضو آتا ہی نہیں.
وضو کریں گے کب، وضو سمجھیں گے کم. صرف آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج دنیا کی فضا اور ہوا کا رخ موڑنا چاہتے ہو تو حضرت قلندر لاہوری نے کہا یقین محکم عمل پہ ہم. یہ ابھی تک آپ کو جو ہے نہ سنائی. کرنا کیا ہے ہمیں اور کیا چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ لوہے کی تلوار، یہ بم اور بارود نہیں. کہا 3 چیزوں پر بھروسہ کر لے، ہر میدان کا فاتح تو نظر آئے گا، چاہے تیرے پاس طاقت ہو، چاہے قوت ہو، چاہے نہ ہو. کہا یقین محکم عمل پہ ہم. یہ صحابہ کی تاریخ ہے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. 3 چیزیں ہوئی، خدا کی ذات پر بھروسہ اور عمل پر عمل اور حضور کی محبت عالم کو فتح کرنے والی ہے. پھر اسی کو کہہ دیا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، عورتوں کی نہیں. عورتیں گھر میں بیٹھ کر اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے جو ہے بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما. دعا وہ کریں یقین کامل تمہاری زندگی میں ہو، عمل پر عمل ہو اور حضور کی ذات سے بے لوث محبت ہو. پھر کسی میدان سے تم خائب و خاسر نہیں بلکہ کامیاب و کامران لوٹو گے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اور پھر جب آگے پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. یہ قلندر لاہوری ہے، حضرت علامہ اقبال جو 150 سال پہلے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق دیا ہے، شوق دیا ہے تو حضور کی محبت جو ہے اگر دعوے ہیں تو پھر عملی میدان میں بھی کچھ پیش ہونا چاہیے. فرماتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. اب جب یہ ہو گیا کہ اقتدار والے تھے، اقتدار چھن گیا تو کرو کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ و رسول کی اطاعت اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ارے جو وہ ہو گئے اپنے تو پھر رحمت پروردگار اپنی. پھر کیا تلاش کرنا ہے؟ پھر رحمت پروردگار اپنی. اور مسلمانوں کی شان جو ہے بدر میں دیکھے، حنین میں دیکھے، خندق میں دیکھے. یہ ساری جو ہے جنگیں اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اور مسجد میں دعا نہیں، میدان میں بھی نکلنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مستجاب الدعوات نبی ہیں وہ بھی میدان میں نکلے ہیں. تو عزیزان محترم کہتے ہیں کہ گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے. جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو ہار پھول کر کے عزت بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال کہ وہ چاند اور ستارے گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے. چاند بھی اترا، ستارے بھی اترے، کن کے گلے میں ہار ڈالا؟ کہا وہ اصحاب رسول ہیں، وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جن کی جو ہے عظمت اور بہادری کو دیکھ کر کے آسمان کے ستارے بھی آئے. کہا گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے. ارے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اے میرے عزیزوں، میرے چاہنے والوں، حضور کے دامن سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان سے یہی التجا ہے، ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، نہ جانے کس گلی میں کہاں پر جو ہے زندگی کی شام ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم. جو وقت ملا ہے غنیمت جانے. اگر ان سے وابستگی ہے تو ان کی زندگی، ان کے فرمودات پر بھی عمل کریں. انشاءاللہ العزیز یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.